अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। दौरा कुरान से आज हमारा सबक नंबर 14 है, जिसमें हम कुरान पाक की दो सूरतों सूरह यूनुस और सूरह हूद के मज़ामीन का खुलासा बयान करेंगे। ये दोनों सूरतें मक्की सूरतें हैं और मक्की सूरतों के जो मज़ामीन हैं इनके अंदर भी वही बयान किए जाएंगे कि मुशरिकीन मक्का नंबर एक तो शिरक में मुब्तला थे, तो शिरक का रद्द किया जाएगा और अल्लाह ताला की तौहीद के दलाइल पेश किए जाएंगे। नंबर दो, मुशरिकीन मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को नहीं मानते थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के मुहकम दलाइल पेश किए जाएंगे और उन्हें तंबीह की जाएगी। और नंबर तीन, मुशरिकीन मक्का अकीदा आखरत को नहीं मानते थे कि क़यामत के दिन दोबारा जी उठेंगे और अल्लाह के हुजूर पेश होंगे, इसको नहीं मानते थे, तो अकीदा आखरत की उनको दावत दी जाएगी। और ये सारी बातें समझाने के लिए ख़ास तौर पर इसमें मुख्तलिफ अक़वाम का तज़किरा होगा और फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का तज़किरा बतौर ख़ास होगा और फिर यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा का वाक़या भी बयान किया जाएगा। तो अगर हम इस पर नज़र डालें सूरह यूनुस पर, तो ये मक्की सूरत है और इसकी 109 आयात हैं और इसका जो मरकज़ी मज़मून है जिसके गिर्द सारी सूरत घूमती है या जिन अहम निकात पर सूरत बहस करती है, जिन बातों को समझाना मकसूद है, वो ये है कि कुरान मजीद के मुहकम दलाइल की रोशनी में कुरान पाक का तारुफ पेश करना और फिर मुनकरीन रिसालत, मुनकरीन आखरत और मुनकरीन तौहीद, मुशरिकीन मक्का पर इत्माम हुज्जत और उनके मुतालबात और एतराज़ात के जवाबात। तो इस सूरत का ज़माना नुज़ूल भी तकरीबन आखिरी दौर है, मक्की ज़िंदगी का आखिरी दौर है, जो कि 11 नबवी से लेकर 13 नबवी तक। और इस दौर में चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा तो मुख्तलिफ इलाकों की तरफ हिजरत कर गए थे और आपने भी हिजरत करनी थी, तो लिहाजा ये वाक़यात बयान करके आपको तसल्ली दी जा रही है कि मक्का अगर छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, ये कोई नई बात नहीं है। आपसे पहले अंबिया भी वो हिजरतें कर चुके हैं और उन्होंने भी हिजरतें की हैं। और दूसरी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को तसल्ली देना मकसूद है, वो ये कि वक्ती तौर पर ऐसा मालूम होता है कि ये गालिब हैं मद्दे मुकाबिल लोग और मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं और ये कैसे मुमकिन होगा कि सब के सब ज़ेर हो जाएंगे या ईमान ले आएंगे, और अहले ईमान जो बहुत थोड़े हैं और कमज़ोर हैं और जिनके पास वसाइल भी नहीं है, तादाद भी कम है, अल्लाह पाक इनको गालिब करेगा तो कैसे करेगा। ये सारी बातें उस वक़्त समझ नहीं आती और ईमान तो होता है, लेकिन जो अमली तत्बीक होती है या अमली उसका निफाज होता है, वो थोड़ा मुश्किल नज़र आता है। तो अल्लाह पाक ने तसल्ली दी है, शकूक व शुबहात दूर किए। इससे पहले कौमों के पास भी अल्लाह ने अपने अंबिया को भेजा और उनको मुज़ाहमत का सामना हुआ और उन पर जो ईमान लाए लोग, उन पर भी मुश्किलात आईं, उनको भी मारा पीटा गया, घरों से निकाला गया। लेकिन बिल आखिर जो उस उम्मत का, उस कौम का एक वक्त मुकर्रर किया था अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जब वो पूरा हुआ तो अल्लाह ने नाफरमानों, बागियों, सरकशों, ना मानने वालों को हलाक किया और अहले ईमान को और उनका जो नबी था अल्लाह ने उनको सुरखुरु और कामयाब किया। तो यही बात यहाँ समझाना मकसूद है। तो इस सूरत में पहले कुरैश के मुशरिकीन और मुनकिरीन आखिरत से मुजादला और कुरान का दिफा है और फिर कुरैश की दुनिया और मादा परस्त क़यादत से मुजादला और कुरान का दिफा है और फिर कुरैश के मुनकिरीन रिसालत और मुनकिरीन क़यामत से मुजादला और कुरान का दिफा है। कुरैश के मुशरिकाना अकायद और ख़ुद साख्ता हलाल व हराम के क़वानीन पर मुजादला है और कुरैश के मुशरिकीन और मुनकिरीन आखिरत से मुजादला और कुरान का दिफा है। और फिर कुरान में वो जो शक करते थे, तो कुरान शक से बिल्कुल पाक है, लोगों को तौहीद के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, ये बात बयान की जाएगी। और फिर इसके बाद कुरान पर ईमान लाने, कुरान की पैरवी करने और सब्र व इस्तिकामत का मुज़ाहरा करने की हिदायत की गई हैं। तो ये इस सूरत के मज़ामीन होंगे। तो अब इस सूरत के जो
اہم اس کے مباحث اور اس کا موضوع، تو اس پر اگر ہم بات کریں تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں وہ توحید کی دعوت دی ہے اور اس کے اندر تنبیہ فرمائی ہے۔ کلام کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے کہ لوگ ایک انسان کے پیغام نبوت پیش کرنے پر حیران ہیں اور اسے خام خواہ وہ جادوگری کا اور ساحری کا الزام دے رہے ہیں، حالانکہ جو بات وہ پیش کر رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو عجیب ہو، اور جس میں سحر و کہانت ہو، جس میں جادوگری ہو، کوئی چیز اس میں ایسی نہیں ہے۔ وہ تو دو اہم حقیقتوں سے لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے، ایک تو یہ کہ جو خدا اس کائنات کا خالق ہے اور اس کا انتظام عملاً چلا رہا ہے، صرف وہی تمہارا مالک و آقا ہے اور تنہا اسی کا یہ حق ہے کہ تم اس کی بندگی کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ اور دوسری بات یہ کہ موجودہ دنیاوی زندگی کے بعد زندگی کا ایک اور دور آنے والا ہے جس میں دوبارہ لوگوں کو زندہ کیا جائے گا اور وہ اپنی موجودہ زندگی کے پورے کارنامے کا اللہ رب العالمین کے سامنے حساب دیں گے۔ اس بنیادی سوال پر جزا یا سزا لوگ پائیں گے، تو لہذا اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے اسی خدا کو اپنا آقا مان کر اس کے منشا کے مطابق نیک رویے اختیار کیا یا اس کے خلاف عمل کرتے رہے۔ یہ دونوں حقیقتیں جو وہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے بجائے خود امر واقعی ہے، خواہ تم مانو یا نہ مانو۔ وہ تمہیں دعوت دیتا ہے کہ تم انہیں مان لو اور اپنی زندگی کو ان کے مطابق بنا لو۔ اس کی یہ دعوت اگر تم قبول کرو گے تو تمہارا اپنا انجام بہتر ہوگا، ورنہ خود ہی برا نتیجہ دیکھو گے۔ تو اس صورت کے جو مباحث ہیں وہ یہ کہ نمبر ایک، وہ دلائل جو توحید ربوبیت اور حیات اخروی آخرت کی زندگی کے باب میں ایسے لوگوں کو عقل و ضمیر کا اطمینان بخش سکتے ہیں، وہ دلائل دیے گئے جو جاہلانہ تعصب میں مبتلا نہ ہو اور جنہیں بحث کی ہار جیت کی بجائے اصل فکر اس بات کی ہو کہ خود غلط بینی اور اس کے برے نتائج سے بچیں۔ کہ انسان کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ بھی وہ ہارے گا جیتے گا، اس کی کوشش کاوش یہ ہونی چاہیے کہ وہ کامیاب ہو جائے، وہ قیامت کے دن کی سختیوں عذابوں سے بچ کر، جہنم سے بچ کر وہ جنت میں چلا جائے۔ سب سے بڑی فکر یہ ہونی چاہیے، اس کو کسی کی بات ماننی پڑے وہ بات مان لے، جو عقیدہ اپنانا پڑے اس کو اپنا لے، جو کام چھوڑنے پڑے ان کو چھوڑ دے۔ تو لہذا چھوڑنے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے اور اپنانے میں بھی کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ انسان اس بات پر شکر کرے کہ مجھے موت سے پہلے پہلے اس بات کا علم ہو گیا اور میں ہدایت یافتہ بن گیا اور میں گمراہی سے بچ گیا۔ تو اس کی فکر کرنی چاہیے انسان کو۔ اور اس کے بعد دوسری بات اس میں یہ ہے کہ مشرکین مکہ کی ان غلط فہمیوں کا ازالہ اور ان غفلتوں پر تنبیہ جو لوگوں کو توحید اور آخرت کا عقیدہ تسلیم کرنے میں مانے رہی ہیں، جو ان کو روکتی رہی ہیں، رکاوٹ بنی رہی ہیں، اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا آیا ہے، تو لہذا ان غفلتوں پر تنبیہ کی گئی۔ اور تیسری بات یہ کہ ان شبہات اور اعتراضات کا جواب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے لائے ہوئے پیغام کے بارے میں پیش کیے جاتے تھے۔ اور چوتھی بات یہ کہ جو دوسری زندگی میں، آخرت کی زندگی میں جو کچھ پیش آنے والا ہے اس کی پیش کی خبر، پیش کی اطلاع، تاکہ انسان اس سے ہوشیار ہو کر اپنے آج کے طرز عمل کو درست کر لے اور بعد میں پچھتانے کی نوبت نہ آئے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ اس امر پر تنبیہ کہ دنیا کی موجودہ زندگی دراصل امتحان کی زندگی ہے، اور اس امتحان کے لیے تمہارے پاس اتنی مہلت ہے جب تک تم اس دنیا میں سانس لے رہے ہو، اس وقت کو اگر تم نے ضائع کر دیا اور نبی کی ہدایت قبول کر کے امتحان کی کامیابی کا سامان نہ کیا تو پھر کوئی دوسرا موقع تمہیں نہیں ملے گا۔ اس نبی کا آنا اور قرآن کے ذریعہ سے تم کو علم حقیقت کا بہم پہنچایا جانا وہ بہترین اور ایک ہی موقع ہے جو تمہیں مل رہا ہے۔ اس سے فائدہ نہ اٹھاؤ گے تو بعد کی ابدی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پچھتاؤ گے۔ اور اس کے بعد چھٹی بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ کی ان کھلی کھلی جہالتوں اور ضلالتوں کی طرف اشارہ کیا جو لوگوں کی زندگی میں صرف اس وجہ سے پائی جا رہی تھیں
کہ وہ خدائی ہدایت کے بغیر جی رہے۔ اب اس سلسلے میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ مختصراً اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جس سے یہ باتیں ذہن میں وہ ذہن نشین کروانی مقصود ہے۔ اول یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ تم لوگ کر رہے ہو وہ اس سے ملتا جلتا ہے جو نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پہلے کے لوگ کر چکے ہیں، اور یقین رکھو اس طرز عمل کا جو انجام وہ دیکھ چکے ہیں وہی تمہیں بھی دیکھنا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو آج جس بے بسی و کمزوری کے حال میں تم دیکھ رہے ہو، اس سے کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ صورتحال ہمیشہ یہی رہے گی۔ تمہیں خبر نہیں ہے کہ ان لوگوں کی پشت پر وہی خدا ہے جو موسیٰ و ہارون کی پشت پر تھا، اور وہ ایسے طریقہ سے حالات کی بساط الٹ دیتا ہے جس تک کسی کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی۔ اور تیسری بات یہ کہ سنبھلنے کے لیے جو مہلت خدا تمہیں دے رہا ہے، اسے اگر تم نے ضائع کر دیا اور پھر فرعون کی طرح خدا کی پکڑ میں آ جانے کے بعد عین آخری لمحے پر توبہ کی تو معاف نہیں کیے جاؤ گے۔ اور چوتھی بات یہ کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے وہ مخالف ماحول کی انتہائی شدت اور اس کے مقابلے میں اپنی بیچارگی دیکھ کر مایوس نہ ہو، اور انہیں معلوم ہو کہ ان حالات میں ان کو کس طرح کام کرنا چاہیے۔ نیز وہ اس امر پر بھی متنبہ ہو جائیں کہ جب اللہ اپنے فضل سے ان کی اس حالت سے ان کو نکال دے گا تو کہیں وہ اس روش پر نہ چل پڑے جو بنی اسرائیل نے مصر سے نجات پا کر اختیار کر لی تھی۔ آخر میں اعلان کیا گیا ہے کہ یہ عقیدہ اور یہ مسلک ہے جس پر چلنے کی اللہ نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی ہے، اس میں قطعاً کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ جو اسے قبول کرے گا وہ اپنا بھلا کرے گا، اور جو اس کو چھوڑ کر غلط راہوں میں بھٹکے گا وہ اپنا ہی کچھ بگاڑے گا، کسی اور کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ تو بہرحال یہ اس صورت کے اہم مباحث ہیں، اس کے مضامین ہیں۔ تو اب ہم سورہ یونس کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی مفہوم اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ کمال حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ کیا لوگوں کے لیے یہ عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی کی طرف وحی بھیجی کہ لوگوں کو ڈرا، اور جو لوگ ایمان لائے انہیں بشارت دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سچا مرتبہ ہے۔ کافروں نے کہا بے شک یہ تو کھلا جادو ہے۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، کوئی سفارش کرنے والا نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد۔ وہی اللہ تمہارا رب ہے، سو اس کی عبادت کرو، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اسی طرح تم سب کا لوٹنا اللہ کا وعدہ ہے سچا، اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ بے شک وہی پیدائش شروع کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے انہیں انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے نہایت گرم پانی سے پینا ہے اور دردناک عذاب ہے، اس کے بدلے جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ وہی اللہ ہے جس نے سورج کو تیز روشنی اور چاند کو نور بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ۔ وہ آیات کو ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے جو جانتے ہیں۔ بے شک رات اور دن کے بدلنے میں اور ان چیزوں میں جو اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کی ہیں یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ڈرتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید رکھتے اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے، بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے،
اور اس پر مطمئن ہو گئے، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے بدلے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی رہنمائی کرے گا، ان کے نیچے سے نعمت کے باغوں میں نہریں بہتی ہوں گی۔ ان کی دعا ان میں یہ ہوگی، پاک ہے تو اے اللہ، سبحانک اللہم، تحیتہم فیہا السلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان کی دعا ان میں یہ ہوگی، پاک ہے تو اے اللہ، اور ان کی آپس کی دعا ان باغات میں سلام ہوگی، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہوگا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو برائی جلدی دے، انہیں بہت جلدی بھلائی دینے کی طرح، تو یقیناً ان کی طرف ان کی مدت پوری کر دی جائے، تو ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ اپنی سرکشی ہی میں حیران پھرتے ہیں، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پہلو پر یا بیٹھا ہوا یا کھڑا ہوا ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو چل دیتا ہے جیسے اس نے ہمیں کسی تکلیف کی طرف جو اسے پہنچی ہو پکارا ہی نہیں۔ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے لیے مزین بنا دیا گیا جو وہ کیا کرتے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تم سے پہلے بہت سے زمانوں کے لوگ ہلاک کر دیے جب انہوں نے ظلم کیا، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آئے، اور وہ ہرگز ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے۔ اسی طرح ہم مجرم لوگوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں جانشین بنا دیا تاکہ ہم دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں، کوئی قرآن اس کے سوا لے آ یا اسے بدل دے۔ کہہ دے، میرے لیے ممکن نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں پیروی نہیں کرتا مگر اسی کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ بے شک میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ کہہ دے، اگر اللہ چاہتا تو میں اسے تم پر نہ پڑھتا اور نہ وہ تمہیں اس کی خبر دیتا، پس بے شک میں تم میں اس سے پہلے ایک عمر رہ چکا ہوں، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ پھر اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر کوئی جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ بے شک حقیقت یہ ہے کہ مجرم لوگ فلاح نہیں پاتے، اور وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچاتی ہیں اور نہ انہیں نفع دیتی ہیں، اور کہتے ہیں یہ لوگ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور کہتے ہیں یہ لوگ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ کہہ دے، کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ اور نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت، پھر وہ جدا جدا ہو گئے، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو تیرے رب کی طرف سے پہلے طے ہو چکی تو ان کے درمیان اس بات کے بارے میں ضرور فیصلہ کر دیا جاتا جس میں وہ اختلاف کر رہے۔ اور وہ کہتے ہیں، اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی؟ تو کہہ دے، غیب تو صرف اللہ کے پاس ہے، بس انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور جب ہم لوگوں کو کوئی رحمت چکھاتے ہیں کسی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی ہو، تو اچانک ان کے لیے ہماری آیات کے بارے میں کوئی نہ کوئی چال ہوتی ہے۔ کہہ دے، اللہ چال میں زیادہ تیز ہے، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے لکھ رہے ہیں جو تم چال چلتے ہو۔ وہی ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ انہیں لے کر عمدہ ہوا کے ساتھ چل پڑتی ہے اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، تو ان کشتیوں پر سخت تیز ہوا آ جاتی ہے اور ان پر ہر جگہ سے موج آ جاتی ہے، اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ ان کو گھیر لیا گیا ہے،
تو اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں کہ ہر عبادت کو اسی کے لیے خاص کرنے والے ہوتے ہیں۔ یقیناً اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو ہم ضرور ہی شکر کرنے والوں سے ہوں گے۔ پھر جب اس نے انہیں نجات دے دی، اچانک وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، تمہاری سرکشی تمہاری جانوں ہی پر ہے، دنیا کی زندگی کے فائدے کے لیے، پھر ہماری ہی طرف تمہارا لوٹ کر آنا ہے تو ہم تمہیں بتائیں گے جو تم کیا کرتے تھے۔ دنیا کی زندگی کی مثال تو بس اس پانی کی سی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے ساتھ زمین سے اگنے والی چیزیں خوب مل جل گئیں، جس سے انسان اور چوپائے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی آرائش حاصل کر لی اور خوب مزین ہو گئی اور اس کے رہنے والوں نے یقین کر لیا کہ وہ اس پر قادر ہیں، تو رات یا دن کو اس پر ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اسے کٹی ہوئی کر دیا جیسے وہ کل تھی ہی نہیں۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کرتے ہیں جو خوب سوچتے ہیں۔ اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ سلامتی گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے تک پہنچا دیتا ہے۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جن لوگوں نے نیکی کی انہی کے لیے نہایت اچھا بدلہ اور کچھ زیادہ ہے، اور ان کے چہروں کو نہ کوئی سیاہی ڈھانپے گی اور نہ کوئی ذلت، یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ والذین کسبوا السیئات، اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی کسی بھی برائی کا بدلہ اس جیسا ہوگا، اور انہیں بڑی ذلت ڈھانپے گی، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، گویا ان کے چہروں پر رات کے بہت سے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہیں جب کہ وہ اندھیری ہے۔ یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، پھر ہم ان لوگوں سے جنہوں نے شریک بنائے تھے کہیں گے اپنی جگہ ٹھہرے رہو، تم اور تمہارے شریک بھی۔ پھر ہم ان کے درمیان علیحدگی کر دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم تو ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان کافی گواہ ہے کہ بے شک ہم تمہاری عبادت سے یقیناً بے خبر تھے۔ اس موقع پر ہر شخص جانچ لے گا جو اس نے آگے بھیجا، اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے، اور ان سے گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ کہہ دے، کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یا کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، اور کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون ہے جو ہر کام کی تدبیر کرتا ہے؟ تو ضرور کہیں گے اللہ۔ تو کہہ، پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو وہ اللہ ہی تمہارا سچا رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کی سوا کیا ہے؟ پھر کہاں پھیرے جاتے ہو؟ اسی طرح تیرے رب کی بات ان لوگوں پر سچی ہو گئی جنہوں نے نافرمانی کی کہ بے شک وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کہہ دے، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو پیدائش کی ابتدا کرتا ہو پھر اسے دوبارہ بناتا ہو؟ کہہ دے، اللہ ہی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ بناتا ہے، تو تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ کہہ دے، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرے؟ کہہ، اللہ حق کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ تو کیا جو حق کی طرف رہنمائی کرے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود اس کے سوا راستہ نہیں پاتا کہ اسے راستہ بتایا جائے؟ تو تمہیں کیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اور ان کے اکثر پیروی نہیں کرتے مگر اس ایک گمان کی، بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون اللہ، اور یہ قرآن ہرگز ایسا نہیں کہ اللہ کے غیر سے گھڑ لیا جائے، اور لیکن اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے، اور رب العالمین کی طرف سے کتاب کی تفصیل ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے، کہہ دے تو تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا جسے بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کے علم کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا،
हालांकि इसकी असल हकीकत अभी उनके पास नहीं आई थी। इसी तरह उन लोगों ने झुटलाया जो उनसे पहले थे। तो देख जालिमों का इंजाम कैसा हुआ। और इनमें से कुछ वो हैं जो इस पर ईमान लाते हैं, और उनमें से कुछ वो हैं जो इस पर ईमान नहीं लाते। और तेरा रब फसाद करने वालों को ज्यादा जानने वाला है। और अगर वो तुझे झुटलाए तो कह दे मेरे लिए मेरा अमल है और तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल, तुम उसी से बरी हो जो मैं करता हूं और मैं उससे बरी हूं जो तुम करते हो। और इनमें से कुछ वो हैं जो तेरी तरफ कान लगाते हैं, तो क्या तू बहरों को सुनाएगा अगरचे वो ना समझते हो। और इनमें से कुछ वो हैं जो तेरी तरफ देखते हैं, तो क्या तू अंधों को रास्ता दिखाएगा अगरचे वो बसीरत ना रखते हो। बेशक अल्लाह लोगों पर कुछ भी जुल्म नहीं करता, और लेकिन लोग अपने आप पर जुल्म करते हैं। और जिस दिन वो इन्हें इकट्ठा करेगा, गोया वो नहीं ठहरे मगर दिन की एक घड़ी आपस में जान पहचान करते रहे। बेशक वो लोग खसारे में रहे जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात को झुटलाया और वो राह पाने वाले ना हुए। तो ये सूरा यूनुस की इब्तिदाई आयात है। तो इनमें सबसे पहले तो कुरान पाक का तारुफ पेश किया गया है कि ये कुरान जो है ये अल्लाह ताला की किताब है। तो सूरा यूनुस में कुरान का तफसीली तारुफ करवाया गया है कि ये अल्लाह का कलाम है, मोमिनीन के लिए रहमत है, कलाम बरहक है। कुरान मखलूक का घड़ा हुआ कलाम नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है और तौरात और इंजील की तस्दीक करता है। आयत नंबर 37 में बात फरमाई। और कुरान एक ऐसी नसीहत है जो सीनों के अमराज के लिए शिफा और ईमान लाने वालों के लिए रहमत है। ये आयत नंबर 57 बात इरशाद फरमाई। कुरान अल्लाह का कलाम बरहक है, जिस तरह पिछले पैगंबरों पर वही की गई थी। शक करने वाले लोगों को अहले किताब के उलमा से पूछना चाहिए। फ़इन कुन्त फ़ी शक्किन मिम्मा अंज़लना इलैका फ़स्अलिल्लज़ीना यक़रऊनल किताब मिन क़ब्लिका लक़द जाअकल हक़्क़ु मिन रब्बिका फ़ला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन। और फिर कुरान रब की तरफ से हक है, उन लोगों को आज़ादी हासिल है कि वो चाहे तो कबूल कर ले या मुस्तरद कर ले। क़द जाअकुमुल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम फ़मन इहतदा फ़इन्नमा यहतदी लिनफ़्सिही वमन ज़ल्ल फ़इन्नमा यज़िल्लु अलैहा। तो ये कुरान पाक का तारुफ पेश किया गया है। तो अब ये सारी बातें जैसा कि शुरू में बात बयान हुई मुशरिकीन मक्का के सामने बयान की जा रही। तो मुशरिकीन मक्का की तरफ रुए सुखन है, उनको ये सारी बातें समझाई जा रही हैं। तो कुरैश मक्का की हालत ज़ार क्या थी, तो उस पर तबसरा है। इस सूरत के आगाज में कुरैश के रवैये पर तबसरा है। कुरैश के हाल पर इजहार अफसोस किया जाता है कि ये पुरहिकमत किताब की आयात हैं जो अल्लाह ताला ने इन्हीं में से शख्स पर उतारी हैं। हक था कि वो इस किताब की कदर करते। ये मुनकरीन को उनके इंजाम बद से आगाह करने वाली और मोमिनीन को अल्लाह के यहाँ मर्तबा बुलंद की बशारत देने वाली किताब है। लेकिन इन इनकार करने वाले मुनकरीन ने तो इन पर यह बात शाक गुजर रही है कि इन्हीं में एक आदमी इनके यहाँ बशीर व नज़ीर बनकर आए, चुनाचे वो उसको जादू करार देते हैं। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला की तौहीद है कि अल्लाह ही सब का रब है, इसी ने ज़मीन व आसमान बनाए, वही तमाम आसमान व ज़मीन के इंतज़ाम फरमा रहा है। इसके यहाँ इसके इज़न के बगैर किसी के लिए सिफारिश की गुंजाइश नहीं, सब इसी की तरफ लौटेंगे। और वो ईमान लाने वालों और अमल साले करने वालों को अदल के साथ भरपूर सिला देगा, और कुफार के लिए दोज़ख का अजाब है। यानी इसमें यह बात समझा दी गई कि मुशरिकीन मक्का ने अपने लिए बुत बना रखे, और उन बुतों के बारे में उनका अकीदा क्या था। बुतों के बारे में उनका अकीदा ये था कि ये हमारे अल्लाह के यहाँ सिफारशी हैं। जो एक गलत फहमी आज भी लोगों में पाई जाती है, तो वो उस वक्त में लोगों में गलत फहमी पाई जाती थी। और वो गलत फहमी क्या थी? वो गलत फहमी ये थी कि लोग कहते थे अल्लाह ताला बराह रास्त हमारी नहीं सुनता। अल्लाह ताला को हम डायरेक्ट पुकारेंगे, अल्लाह ताला हमारी नहीं सुनेगा, लिहाजा अल्लाह ताला वास्ते और वसीले से सुनता है।
لہٰذا اب اگر ہم واسطہ اور وسیلہ بنائیں گے تو اللہ ہماری دعا سنے گا، وگرنہ نہیں سنے گا۔ اس کے لیے پھر آج کے دور میں بہت ساری مثالیں دی جاتی ہیں جو کہ بالکل غلط ہیں، بےہودہ ہیں، عقل نقل کے، منطق کے بالکل خلاف ہے۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو اگر جج سے بات کرنی ہو تو پھر وکیل کرنا پڑتا ہے، وکیل کے بغیر جج سے بات نہیں ہو سکتی، لہذا آپ کے اور جج کے درمیان وکیل واسطہ ہوتا ہے۔ پھر دوسری غلط فہمی لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو اگر چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی لگانی پڑتی ہے، بغیر سیڑھی کے آپ چھت پر نہیں چڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح کی اور دیگر مثالیں لوگ بیان کر کے کہتے ہیں کہ ہم جو ان کو پکارتے ہیں نا، یہ جو ہمارے بزرگ ہیں، ولی ہیں، آستانے ہیں، قبریں ہیں، بت ہیں، شجر ہیں، حجر ہیں، لہذا یہ اللہ کے ہاں، اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، یہ واسطہ ہیں، تو اس کا رد کیا گیا۔ تو یہ رد ہے۔ رد کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ لہٰذا نعوذ باللہ ان لوگوں نے اللہ کو اس جج کی مانند بنا دیا جو انسان ہے۔ جج کے لیے تو وکیل کا اس لیے ہونا ضروری ہے کہ وہ جو عام سائل ہے نا، جس کا مقدمہ ہے، ہو سکتا ہے وہ جج کی یا جج اس کی زبان کو ہی نہ سمجھتا ہو، وہ بیچارہ ٹھہرا دیہاتی، نہ قانون جانے، نہ قاعدہ جانے، نہ وہ اصول و ضوابط جانے، لہذا اب وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی اس مشکل کو دور کرنے کے لیے جج کو اپنی بات سمجھانے کے لیے وہ درمیان میں وسیلہ ڈالتا ہے۔ لیکن کیا نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ انسانوں کی بات نہیں سمجھتا؟ اللہ تعالیٰ انسانوں کے مسائل نہیں سمجھتا؟ اللہ تعالیٰ اس کی زبان نہیں سمجھتا؟ یہ بالکل بیکار اور بےہودہ بات۔ اللہ کو کوئی بندہ کسی زبان میں، کسی حال میں، کسی جگہ پکارے، اللہ تعالیٰ اس کی پکار سنتا ہے۔ اللہ پاک انسان کیا، اللہ پاک تو چونٹی کیا ہے، مچھر کیا ہے، مکھی کیا ہے، چوپائے کیا ہے، اللہ تو ہر ایک کی سنتا ہے۔ جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب جا رہے تھے تو رستے میں آپ نے ایک عجیب منظر دیکھا، اور پھر اس منظر کو دیکھ کر اللہ کا بہت شکر ادا کیا۔ منظر کیا تھا کہ جا رہے تھے اور ایک چونٹی اپنی چونٹیوں سے کہہ رہی تھی اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو تمہیں روند کر آگے گزر جائے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن لی اور مسکرا پڑے اور اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ میں چونٹی کی بات بھی سمجھ سکتا ہوں، تو یہ چونٹی کی بات سمجھنے کی جو مجھے صلاحیت دی ہے یہ اللہ تو نے دی۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو چونٹی بھی پکارتی ہے۔ اب چونٹی کی آواز، چونٹی کی بات، چونٹی کی تمنا، فریاد، ضرورت، مشکل اللہ سنتا ہے، پھر اللہ پاک انسان کی نہیں سنتا؟ تو یہ شیطان نے ہمارے ذہنوں میں بات ڈال دی، شیطان نے گمراہ کر دی انسان کو کہ جب تک تو یہ واسطے وسیلے نہیں بنائے گا اللہ نہیں سنتا۔ اب اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ گنہگار کی نہیں سنتا، یہ نظریہ ہی غلط، یہ عقیدہ ہی غلط ہے، اور بغیر واسطے وسیلے کے نہیں سنتا، یہ نظریہ ہی غلط ہے، عقیدہ ہی غلط ہے، یہ گمراہ کن عقیدہ ہے، یہ ان مشرکوں اور کفار کا عقیدہ ہے۔ اللہ کے بارے میں یہ بات کہنی نہیں چاہیے۔ اللہ سب کی سنتا ہے، اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، دل میں کیا بات پیدا ہو رہی ہے، کیا بات پیدا ہوگی، ہم 10 سال بعد، 50 سال بعد کیا سوچیں گے، ہمارے کیا خیالات ہوں گے، اللہ تو ان کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ اللہ پاک سنتا نہیں، بالکل بے بنیاد بات، یہ شیطان نے دھوکے میں ڈالا ہے۔ اس بات کو سمجھیے دھیان سے، یہ ہمارے ہاں کامن مسئلہ ہے، اس کو وسیلے کا مسئلہ کہتے ہیں، سفارش کا مسئلہ کہتے ہیں، یہ اس بات کو سمجھ لو۔ اب آپ دیکھیں کہ شیطان جو ہے، کیا شیطان سے زیادہ بڑا نافرمان کوئی ہو سکتا ہے؟ انسان جتنے بھی نافرمان ہیں، شیطان سے بڑا کوئی نافرمان نہیں ہو سکتا۔ شیطان وہ پہلا ہے جس نے اللہ کے سامنے وہ انکار کیا بات ماننے سے، بغاوت کی، سرکشی کی، اللہ نے اس کو نکال دیا۔ لہذا اس شیطان کو دیکھیے، شیطان نے
جب وہاں اس کو نکالا جا رہا تھا، اس نے اللہ سے ایک گزارش کی کہ اللہ ٹھیک ہے، میں نے آدم کو سجدہ تو نہیں کیا، تو نے مجھے نکال دیا، ٹھیک ہے میں نکل جاتا ہوں، لیکن میری ایک گزارش ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ مجھے تو مہلت دے، اور مہلت کب تک دے؟ قیامت تک کے لیے دے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے، شیطان نافرمان ٹھہرا، اس نے بغاوت سرکشی کر دی، بات نہیں مانی، اب اس نے اپنی ایک بات منوانی تھی، تو بتائیے وہ اس نے واسطے کے ساتھ اللہ سے کہی کہ ڈائریکٹ کہی؟ اس نے کسی کا واسطہ دیا کہ اللہ تجھے آدم کا واسطہ، اللہ تجھے جبرائیل کا واسطہ، اللہ تجھے فلاں واسطہ؟ کیا واسطہ دیا؟ کہ براہ راست پکار اللہ۔ تو شیطان نے براہ راست پکارا اللہ کو، اور براہ راست جب اس شیطان نے اللہ کو پکارا تو اللہ نے اس کی بھی بات مان لی، اس کی بھی دعا قبول کر لی۔ تو اب آپ سوچئے ذرا، شیطان نے اپنی دعا براہ راست قبول کروا لی، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ڈالا، اور اس کو پتا ہے براہ راست اللہ کو پکارا جائے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، لہذا اب اس نے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اللہ بغیر واسطے وسیلے کے سنے گا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ شیطان کا دھوکہ ہے نا، ہمارے ذہنوں میں بات بٹھا دی گئی ہے، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے، ٹوٹلی غلط بات۔ اللہ تعالیٰ براہ راست سنتا ہے، تو لہذا یہیں سے شرک کا آغاز ہو گیا، یہیں سے پھر یہ آستانے بنے، یہ بت بنے، یہ سارے اللہ کے مد مقابل جتنے معبود لوگوں نے معبود باطلہ بنا لیے، اسی وجہ سے بنے، لہذا اس بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ تو شیطان نے بہکا دی، اللہ براہ راست ہوتا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ میرے بندے آپ سے جب سوال کرتے ہیں میرے بارے میں تو آپ ان سے کہہ دیجئے اجیب، میں جواب دیتا ہوں جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے۔ اللہ پاک کہہ رہا میں جواب دیتا ہوں، میں سنتا ہوں۔ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں اللہ ہماری سنتا نہیں، یہ تصور عیسائیت سے آیا ہمارے اندر کہ اللہ نیکوں کی سنتا ہے، بد کی نہیں سنتا، لہذا چرچ میں کیا ہوتا ہے، وہ براہ راست خود توبہ نہیں کرتے، بلکہ وہ جاتے ہیں جو ان کا پادری ہوتا ہے، پوپ ہوتا ہے، اس کے پاس جاتے ہیں، اس کو کچھ نذرانہ دیتے ہیں اور اس سے سفارش کرتے ہیں، وہ ان کے لیے دعا کرتا ہے، پھر جا کر ان کی بخشش اور توبہ ہوتی ہے۔ یہ عیسائیت میں نظریہ ہے۔ پوپ جو ہوتا ہے ان کو بپتسمہ دیتا ہے، خاص پانی کے ساتھ ان کو غسل دیتا ہے، اور تب وہ پاک ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں مجھے بپتسمہ دو۔ لہذا یہ عیسائیت کا نظریہ اور عقیدہ ہے، یہ اسلام کا، قرآن کا نظریہ اور عقیدہ نہیں ہے۔ ہم تو کسی مولوی کے پاس نہ جائیں، کسی مفتی کے پاس نہ جائیں، کسی پیر فقیر کے پاس نہ جائیں، کسی آستانے پر ہم نہ جائیں، ہم براہ راست اللہ کو پکاریں، اللہ براہ راست سنتا ہے۔ یہ اسلام کا صحیح عقیدہ ہے۔ لہذا درمیان سے ان انسانوں کو نکال دیا گیا کہ ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ غلط عقیدہ اور غلط نظریہ ہے جو لوگوں میں پروان چڑھ گیا، اور لوگ آج تک اس پر لگے ہوئے ہیں، اور شیطان نے ان کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ تو براہ راست اللہ کو پکارو۔ ہاں، جائز وسیلہ آپ دے سکتے ہیں۔ جائز وسیلہ کیا ہے؟ جائز وسیلہ یہ اللہ کے اچھے اچھے ناموں کا اللہ کو واسطہ دو، یا اللہ تو رحمان ہے، تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ، بالکل ٹھیک۔ نمبر 2، اپنے اچھے کاموں کا، اپنے نیک کاموں کا جو آپ نے اللہ کے لیے کیے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ یہ میرا کام صرف تیری رضا کے لیے تھا، اللہ اگر تجھے قبول ہے، اللہ اس کے وسیلے سے اس میری مشکل کو دور کر دے۔ بالکل صحیح۔ غار کا پتھر والی حدیث بہت مشہور ہے، اس میں 3 لوگوں نے اپنا عمل پیش کیا۔ اور تیسرا کہ کوئی نیک آدمی زندہ ہے، اس کے پاس جاؤ، دعا کرواؤ اس سے۔ اور یاد رکھو، ہم تو ولیوں کو باہر ڈھونڈتے پھرتے ہیں نا، بڑی بڑی دور جاتے ہیں، سب سے بڑا ولی جس سے آپ دعا کروا سکتے ہیں آپ کے حق میں، جس کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، وہ آپ کے والدین ہوتے ہیں۔ اپنے ماں باپ سے دعا کرواؤ۔ ماں باپ جو جس درد سے دعا کریں گے، کوئی ولی، کوئی پیر فقیر آپ کے لیے اس درد کے ساتھ دعا نہیں کر سکتا، یہ 100% کنفرم بات۔ تو ماں باپ سے تو ہم دعا نہیں کرواتے، ان کے تو پاس ہم جاتے نہیں، ان سے تو ہم دعا لیتے نہیں۔ ایسے ہم کرم اور کام نہیں کرتے کہ ہمارے ماں باپ سے ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، وہ خود بخود ہمیں دعا دے دیں۔ تو لہذا ایسے چلن چلو کہ زمانہ مثال لے۔ تو لہذا یہ
जायज वसीला ये है। अब इसके अलावा जो वसीले हैं, कब्र पे जाना, दरबार पे जाना, दरगाह पे जाना और ये करना और वो करना, ये सब नाजायज वसीले। तो लिहाजा वसीले के का हम इनकार नहीं कर रहे। कुरान पाक में अल्लाह ने खुद फरमाया कि ए ईमान वालों, वसीला तलाश करो, लेकिन वो वसीला कौन सा है? वो वसीला यही है। तो लिहाजा एक जायज वसीला, एक नाजायज वसीला। शैतान ने नाजायज पर लगा दिया और जायज को हमने छोड़ दिया। पुकारो अल्लाह ताला को, अल्लाह के अच्छे अच्छे नामों से। कौन मना करता है? अल्लाह के अच्छे अच्छे नामों का वसीला दो। कुरान जो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की सिफत है, इसका अल्लाह को वसीला दो, बिल्कुल ठीक है। अपने माँ बाप से दुआ करवाओ, बिल्कुल ठीक है। और अपने नेक अमाल का वसीला दो, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इंसान अमल तो कुछ चज का करे नहीं, वालिदैन से दुआ ना करवाए, नमाज पढ़ता ना हो, दुआ करनी आती ना हो, लेकिन सिर्फ किसी को चंदा दे दे और ये कर दे और वो कर दे और उनसे कहे बस ये हमारे सारे काम कर देंगे, ये सारे नजरियात बिल्कुल गलत है। कुरान इनका रद्द करता है। लिहाजा फिर साबका उम्मतों के कुछ अहवाल बयान किए हैं और कुरान के बारे में बताया कि कुरान ये मन घड़त नहीं है, अपनी तरफ से घड़ा हुआ नहीं, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से नाजुल शुदा किताब है। अल्लाह ने इसको नाजिल किया है। फिर दुनिया की बेसबाती की मिसाल दी है। इस दुनिया की जिंदगी बेसबाती की मिसाल बयान की गई। कुफार को इस वक्त जो जोर इक़्तिदार हासिल है, वो समझते हैं कि इसमें कोई रखना कहाँ से पैदा हो जाएगा। हालांकि आए दिन इस दुनिया में ये मुशाहिदा होता रहता है कि बारिश होती है, जमीन लहलहा उठती है, बाग और खेत सब माला माल होते जाते हैं। जमीन और बागों के मालिक समझते हैं भला अब हमें उनसे कोई महरूम कर सकता है कि दफअतन अचानक रात में या दिन में किसी वक्त अजाब इलाही का कोई झोंका आता है और सबको आनन फानन बेनिशान करके रख देता है। सलामती का घर सिर्फ अल्लाह के पास है और वो लोगों को उसकी तरफ दावत देता है, लेकिन इसकी राह सिर्फ साहिब तौफीक इख्तियार करते हैं। और यही लोग हैं जिनके चेहरे आखिरत में रोशन होंगे। और जो लोग इस दुनिया मगन हैं, खुदा से उनको कोई बचाने वाला नहीं होगा और उनके चेहरे स्याह होंगे। फिर कुफार के माबूदान बातिला जो है उनकी तरदीद की है कि कुफार अपने जिन माबूदों पर तकिया किए बैठे हैं, आखिरत में उनके और उनके माबूदों के दरमियान जुदाई हो जाएगी। उनके माबूद उनसे इजहार बेजारी करेंगे, हमें कहेंगे हमें कुछ खबर नहीं कि तुम हमारी बात कर रहे थे। उस दिन हर शख्स को सिर्फ अपने अमाल से साबका पेश आएगा और हर एक की पेशी माबूद हकीकी के सामने होगी। कुफार से मुतालबा किया गया कि जब तुम खालिक राजिक मालिक और जिंदगी और मौत पर इख्तियार रखने वाले खुदा ही को मानते हो तो बस उसी को रब मानो। आखिर फिर कुरान की हक्कानियत का जिक्र है, फिर अजाब आता है और फिर ख़ास तौर पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का तज़किरा किया गया है। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का वो वाक़या बयान करके हम क्लास को ख़त्म करेंगे, क्योंकि आज हमारी क्लास 45 मिनट की होनी है। उसके बाद चूँकि इदारा में कोई और क्लास है तो कल भी 45 मिनट की होगी, फिर उसके बाद तफसीली। तो ये जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा है, उसका अल्लाह पाक ने जिक्र किया। फरमाया आयत नंबर ये है, हाँ, आयत नंबर 97 से शुरू हो जाता है। फरमाया वलौ जाअतहुम कुल्लु आयतिन, का उनके पास हर निशानी आ जाए, यहाँ तक कि दर्दनाक अजाब देख लें। फलौला कानत करियतुन आमनत फनफ़अहा ईमानुहा इल्ला कौम यूनुस, सो कोई ऐसी बस्ती क्यों ना हुई जो ईमान लाई हो, फिर इसके ईमान ने इसे नफा दिया हो यूनुस की कौम के सिवा। जब वो ईमान ले आए तो हमने उनसे जिल्लत का अजाब दुनिया की जिंदगी में हटा दिया और उन्हें एक वक्त तक सामान दिया। और अगर तेरा रब चाहता तो यकीनन जो लोग जमीन में हैं सब के सब इकट्ठे ईमान ले आते। तो क्या तू लोगों को मजबूर करेगा यहाँ तक कि वो मोमिन बन जाएं? और किसी शख्स के लिए मुमकिन नहीं कि ईमान लाए मगर अल्लाह के इज़्न से, और वो गंदगी उन लोगों पर डालता है जो नहीं समझते। तो अल्लाह पाक ने आयत नंबर 98 में यूनुस अलैहिस्सलाम कौम का तज़किरा किया, यानी कोई बस्ती ऐसी क्यों ना हुई जो रसूल के अजाब से डराने पर डर जाती और अजाब आने से पहले ईमान ले आती, फिर इसका ईमान इसे नफा देता। मगर ऐसी कोई बस्ती भी ना हुई, सब इस वक्त ही ईमान लाए जब उन पर अल्लाह का अजाब आ गया, सिवाय यूनुस की कौम के, कि यूनुस के कई साल दावत देने के बावजूद जब वो ईमान ना लाए तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन पर अजाब के लिए बद्दुआ की और उन्हें आगाह कर दिया कि तुम पर अजाब आने ही वाला है, और खुद वहां से नाराज होकर निकल गए।
قوم جانتی تھی کہ یونس کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ان کے نکل جانے سے وہ مزید ڈر گئے، اس لیے عذاب آنے سے پہلے ہی پوری بستی نے نہایت عاجزی کے ساتھ کفر سے توبہ کی اور یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ اب یہ ایمان چونکہ بر وقت تھا، عذاب دیکھنے سے پہلے تھا، اس لیے اس ایمان نے انہیں یہ نفع دیا کہ ان سے عذاب ہٹا لیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی طبی عمر تک دنیا کی زندگی میں فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ اور سورہ صافات کے آخری آیات میں بھی ان کے ایمان لانے اور ان کے ایمان کے ان کے لیے نافع ہونے کا ذکر ہے۔ یہ کفار قریش اور اہل کتاب کو تنبیہ ہے کہ تمہیں یونس علیہ السلام کی قوم سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور عذاب سے پہلے ایمان لے آنا چاہیے، نہ کہ آل فرعون اور دوسری برباد ہونے والی قوموں کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ اور بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بات کہ عذاب کے بادل پہنچ گئے تھے، اندھیرا چھا گیا تھا، پھر انہوں نے توبہ کی، قرآن و حدیث میں کہیں مذکور نہیں اور نہ ہی عذاب آنے کے بعد ٹلتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمارے دلوں میں عقیدہ آخرت کو جاگزین فرمائے، اللہ تعالی ہمیں تمام قسم کی بدعات اور خرافات اور نافرمانیوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔